बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद में भागम भाग जाने का इत्तेफाक हुआ और मेरे लिए चूंकि ज़िंदगी में पहला तजुर्बा था, तो हम मस्जिद में पहुंचे तो वहाँ से एक बहुत बड़ा रेला जो था वो लोगों का, वो मस्जिद से निकल के सड़कों पे रवां दवा था। ठीक है, लगा शायद मस्जिद में नमाज पढ़ी गई हो। ठीक है, लेकिन नहीं, अभी तो अजान जो थी हुए चंद मिनट हुए थे, और अभी वो चूंकि वो जो मौलवी साहब हैं वो नमाज का जो तकबीर होती है वो भी स्पीकर पे ही कहलवाते हैं, तो तकबीर की आवाज़ तो नहीं आई थी, तो नमाज कैसे पढ़ी गई। खैर हम अंदर घुसे कि चलें अकेले ही नमाज पढ़ लेते हैं, तो पता चला अभी तो अंदर नमाज होनी है। तो ये लोग कौन थे जो बाहर गए हैं? पता चला कि ये वो लोग हैं जो कि रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और आकर जो है वो खाना खाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। मोहल्ले के लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके इस बात का एहतमाम किया है कि मस्जिद में इफ्तारी का एहतमाम किया जाए। यानी उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, सदका दिया, खैरात दी, वो इस नीयत से दी कि इससे अहले ईमान जो रोज़ा रखेंगे उनकी इफ्तारी का एहतमाम किया जाएगा। अगर इसका मतलब है कि जो बंदा उस इफ्तारी से मुस्तफ़ीद हो रहा है जिसका रोज़ा नहीं है, और वो बंदा जो अहले ईमान नहीं है, ठीक है ना, वो इसका मतलब है कि वो वाला खाना या वो वाला हिस्सा तो ज़ाया गया ना। अच्छा, मैंने फिर इसका तजिया करना शुरू किया कि डू दे नो इट, क्या उन्हें मालूम है? मैंने मस्जिद के इंतज़ाम करने वाले एक आध बंदे से पूछा, उन्होंने कहा जी खल्क़े खुदा आती है, खा जाती है, रौनक लगी हुई है, ठीक है, पूरे रमज़ान में। मैंने कहा सर, रौनक तो इबलीस के दरबार में भी बड़ी लगी होती है। आपने कभी देखा है उसके कितने शतुंगड़े इर्द गिर्द आके उसको इतलात दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि मैं इंसानों को गुमराह करके आया हूँ। इबलीस की मजलिस शुरा इकबाल साहब की नज़म है, अगर तौफीक मिले तो वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो रौनक तो इबलीस की मजलिस में भी बड़ी लगी होती है। तो वो चूंकि सूफिया को मानने वाले थे, वो उधर से हमलावर हो गए। उन्होंने कहा आपने आपने कभी गौर किया है कि जो सूफिया कराम थे उन्होंने अपने दरबारों में आने वाले, अपनी बारगाहों में आने वाले से कभी किसी का मजहब नहीं पूछा। हाँ, ये तो बात। और आते ही सबको लंगर मिलता था। ये सूफिया कराम ने इस्लाम कैसे फैलाया? मैंने कहा जी मुझे मालूम है, आप फरमाइए। भाई, सूफिया कराम ने इस्लाम ऐसे फैलाया कि जो भी उनके यहाँ पहुंचता था सबसे पहले उसको खाना दिया जाता था बजा। वो खाना खाता था, उससे किसी का मजहब नहीं पूछा जाता था, किसी की जात नहीं पूछी जाती थी, किसी की बरादरी नहीं पूछी जाती। मैं लेक्चर सुन रहे हूँ, ठीक है, उसको सबसे पहले खाना खिलाया जाता था, जी बिल्कुल। उसके बाद उसे कहा जाता था कि मसला बताओ, वो फिर बताता था परेशानी, तो कहते थे हम दुआ करते थे, ठीक है। वो हाथ उठा के अल्लाह ताला को दुआ कर देते थे। किसको दुआ करते थे? मैंने कहा जी अल्लाह ताला को। हाँ, अल्लाह ताला को दुआ करते थे। वो बंदा चला जाता था, भाई आधा मसला तो उसका खाना खाने के बाद ही हल हो, खाना खा के ही हल हो जाता था, और आधा मसला जो था वो दुआ से हल हो जाता था। तो अगली दफा वो आगे कहता था कि ये जिससे आपने दुआ की थी मेरा भी उससे राब्ता करवा दें। तो यूं इस्लाम फैला था। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन सूफिया कराम के दरबारों के ऊपर आज भी जो लंगर बंटता है, वो लंगर देने वाले कह के दे के जाते हैं कि ये लंगर के लिए है, सर वो इफ्तारी के लिए नहीं होता। मैंने कहा, मैं हाथ जोड़ के, सर वो जो लंगर वो जो दे के जाते हैं ना लंगर, बाबा फरीद गान शकर अली हजवेरी के हाँ हम भी कई दफा देख दे के आए हैं, ठीक है, लेकिन कह के दे के आते हैं कि ये लंगर के लिए है। देखिए, अगर सदका, ज़कात, खैरात, ठीक है ना, और भीख, अगर ये एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम होते हैं, तो पहली तो बात है कि इनको अलग अलग शुमार क्यों किया जाता? मेरा सवाल है, ठीक है ना। इसका मतलब है इनका इस्तेमाल अलग अलग है।
جس طرح زکوٰۃ افراد کے لیے ہے، افراد کی ضرورتیں مصیبتیں کم کرنے کے لیے، اسی طرح آپ نے یہ کہا کہ یہ میری طرف سے اتنے لوگوں کو افطاری کروا دی جائے، تو پھر یہ بات ڈھونڈنا فرض ٹھہرا کہ جو شخص وہ کھانا کھائے وہ روزہ دار ہو، اس نے روزہ رکھا ہو اور وہ افطاری کرے اور وہ روزے کے تقاضے پورے کرے۔ اور روزے کا ایک تقاضا نماز باجماعت ادا کرنا بھی ہے جب وہ دستیاب ہو۔ آپ یہ لوگ جو ہیں یہ کرمنل ہیں، یہ باجماعت نماز ادا کر کے جا رہے ہیں۔ میری خواہش رہی کہ جب ہم زکوٰۃ دینے لگیں تو ہم کہہ کے یہ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ لینے والے بھی کئی افراد مجھے ایسے ملے کہ نہیں سر میں نے صدقہ نہیں لینا۔ اب یہ اس کی اپنی فلسفی تھی، اس نے کہا سر میں صدقہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ میں نے کہا اگر آپ صدقہ ڈیزرو نہیں کرتے تو پھر آپ زکوٰۃ بھی ڈیزرو نہیں کرتے ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں وہ میں نے پتہ کر لیا ہوا ہے، زکوٰۃ میں ڈیزرو کرتا ہوں، آپ مجھے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، صدقہ میں ڈیزرو نہیں کرتا اور صدقہ میں نے نہیں لینا۔ وہ ہاتھ میں پکڑ کے پیسے واپس کر کے سر صدقہ نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ مجھے ملے ہیں کئی لوگ ایسے، لیکن یہ لوگ جنہیں پتہ ہے کہ یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ مطلب میں نے یہ پوسٹ کر دی، پوسٹ کے نیچے فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا کراچی سے، بلکہ کرانچی سے۔ اچھا یہ اجتماعی افطاریوں کی جو روایت ہے یہ بنیادی طور پہ ہمیں عطا کی ہے ہمارے ان علاقوں نے جہاں پہ مسلمان اقلیت میں تھے، برِ صغیر کے اندر وہ علاقے جہاں پہ مسلمان اقلیت میں تھے۔ پنجاب سے نکل جائیے، پنجاب کا کلچر ڈیفرنٹ تھا، میں یہ ساؤتھ کی بات کر رہا ہوں، نارتھ سے نکل جائیے، نارتھ انڈیا کی بجائے ساؤتھ انڈیا میں مسلمان بہت ساری جگہوں کے اوپر شدید اقلیت میں تھے، تو وہ اقلیت مل کے بیٹھ جاتی تھی اور بیٹھ کے افطاری کرتی تھی اور یوں اپنی ایک مختلف ڈیفرنٹ پہچان کا اظہار کر۔ فلسطین کے اندر اجتماعی افطاری ہمیں اس کی ملتی ہے کیونکہ وہ لوگ اس وقت ایلیمینیٹ کیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں افطاری کے بعد ہمیں تراویح پڑھنی بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تو چلے مل لیتے ہیں آپس میں۔ ان کے ہاں اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارا جو سابق مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش ہے، اس علاقے میں سیلاب بھی بڑے آتے تھے اور وہ بھی بڑے آتے تھے جس کو کرنا چاہیے، قحط بھی بہت پڑتے تھے۔ تو ان قحط اور سیلابوں سے جو لوگ بچ جاتے تھے وہ باہم مل کے بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے تاکہ بھائی چارہ بھی پیدا ہو اور ایک دوسرے کو پتہ بھی چلتا رہے کہ اے بھی بچ گیا تو وہ کہے یہ بھی بچ گیا، مطلب اس طرح کا۔ اس میں کلچرل انڈیکیشن زیادہ ہے۔ آل سعود نے سعودی عرب کے اندر جو ہے اس کو رواج دیا باقاعدہ، اور سعودی عرب کے اندر رائل فیملی کا دسترخوان حرمین شریفین کے اندر سجتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہیں مطلب جو ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، معمول کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جب افطاری کا پیکج کھولتے ہیں تو وہ ان کے خیال کے اندر ان امیجنیبل چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں جس کو وہ امیجن نہیں کر رہے ہوتے۔ ظاہر ہے کلچر کا بڑا فرق ہے اور پیسے کا بھی بڑا فرق ہے، ریال جو ہے وہ 70 روپے کا ہوتا ہے، تو میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ جا کے وہاں پہ فیل کرتے ہیں۔ آل سعود کو اپنی، میرا مطلب ہے کہ ثروت، ٹھیک ہے، دولت اور ثروت دکھانی تھی تو انہوں نے اس کو ایک اور چیز بنا دی۔ اب آل سعود کے ہاں جو لوگ جاتے ہیں، جو ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حرمین شریفین جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے اپنے وہاں پہ جس طرح آل سعود کا دسترخوان لگا ہوا ہے اس طرح انہوں نے اپنے دسترخوان لگانے شروع کر دیا اپنے میاں نواز شریف صاحب، ہاں، اب بلکہ ابا جی میاں شریف صاحب وہاں پہ جا کے حج کے دنوں میں اپنا دسترخوان لگایا کرتے تھے اور لوگوں کو وہاں پہ بلا کے کھانا دیتے تھے۔ چلے وہاں پہ کھانا دینے کا تو ایک لاجک بنتا ہے نا کہ لوگ باہر سے آئے ہوئے اور آپ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی اور اللہ کے گھر میں آپ میزبان بن کر۔ لیکن سر یہ جو مسجد کے اندر آپ نے
کلیکشن تو کی تھی افطاری کے نام کے اوپر، اور اصل میں آپ نے مقابلہ شروع کر دیا سڑک کے پرلی طرف جو مسجد ہے کہ ان کے ہاں لوگ زیادہ ہیں یا ہمارے ہاں لوگ زیادہ ہیں۔ اصل میں تو جب میں نے یہ کہا تو بڑی آگ لگی ہونا صاحب، میں نے کہا اصل میں مقابلہ تو سڑک کے پرلی طرف جو مسجد ہے اس کے ساتھ ہے نا، سپیکر بھی آپ نے ادھر کیا ہوا ہے کہ ان کے ہاں لوگ ہم سے کم ہوتے ہیں، صرف آپ نے اپنی یہ والی جو حص ہے اس کی تشفی کے لیے، اس کی تسلی کے لیے یہاں پہ غیر روزہ داروں کو بھی آپ نے یہاں پہ بلا لیا، غیر مسلموں کو بھی اس کے اندر شامل کر کے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں کتنی بڑی۔ میں نے بچپن میں ایک تحریر پڑھی تھی، اور تحریر کا وہ فقرہ مجھے نہیں بھولتا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ گئے ہیں اور وہاں پہ تا حد نگاہ نورانی چہروں والے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، ساتھ میں جھوم رہے ہیں، دیکھ کے بے ساختہ ان کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، تو پورا مجمع کے اندر تلخلی مچ جاتی ہے، وہ لوگ ان کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی مار کے اندر ہی ان کی آنکھ کھل جاتی۔ تو انہوں نے پوچھا اپنے عقل مندوں سے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ ابلیس تھا جس نے اپنے سامنے اپنے چماٹوں کو بٹھایا ہوا تھا اکٹھا کر کے، آپ نے وہاں پہ رب کی تعریف بیان کر دی، سبحان اللہ کہہ دیا، تو مار تو پڑنی تھی آپ کو۔ میں کسی کو ابلیس سے تشبیہ نہیں دے رہا یا اس کے اجتماع سے تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ یہ جو شاندار قسم کی افطاریاں سے ہم نے مساجد بھر دی ہیں، اور وہاں پہ نماز روزے زکوٰۃ سے منکر حضرات وہ آ کے کھا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں ساتھ میں کہ ایک پیغام پہ نہیں، 100 پہ صحیح، 200 پہ صحیح، 500 پہ صحیح، ان کے دل کے اندر کوئی موم، ان کا دل موم ہو، یا وہ اسے لوٹ مار سمجھ کے ہر دفعہ فخر کے ساتھ جا کے دوستوں کو بتاتے ہیں، ہاں آج پھر میں اکڑ پاڑ کے آیا ہوں، روسٹے گاسی ہوتے، ہاں بڑا مزہ آیا، لسی بھی تو نہیں، لسی بھی ڈیک کی ہے وہ تو، ہاں وہ جا کے گھروں میں یہ نہ بتاتے ہوں اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو۔ اس پہ غور کیجئے گا، میرے لیے بہت صدمے کی بات تھی جب میں نے یہ چیز دیکھی اور اس رویے کو ماپا، اور میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر ایسے لوگوں کو آپ افطاری کروا رہے ہیں اور یا سحری کروا رہے ہیں تو قطعاً مت کروائیے، یہ اس کا بھی آپ سے حساب لیا جائے گا، اس سے تو لیا ہی جائے گا جو لیا جائے گا کہ وہ جھوٹ بک رہا تھا، آپ سے بھی لیا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ درست جگہ پہ استعمال نہیں ہونی، سیاسی سرگرمیوں میں لگ جانی ہے، منی لانڈرنگ میں لگ جانی ہے، شائبہ بھی ہے تو مت دیجیے، خدا کا خوف کیجیے، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے، کیا منہ دکھائیں گے اس کو کہ ایسے زانی شخص کو زکوٰۃ دے دی تھی جس کی بیٹی بھی مطلب حیات تھی، گناہ کی نشانی حیات تھی، اور جس کی زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ کے بغیر نہیں گزرا یا گزرتا، کیا جواب دیں گے؟ ایسے ہی خیال آیا تھا، میں نے کہا عرض کر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔